السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہمارا لیسن ہوگا 4 آیتیں 209 سے لے کر 212 تک، ٹھیک ہے؟ 4 آیتیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ قرآن پاک کھولیں اور لکھنا شروع کریں۔ اچھا، ایک بات کرنی تھی، آپ لوگ اتنے سست کیوں ہو گئے ہیں؟ آپ لوگ پہلے تو بہت جلدی سب کے لیسن آتے تھے، ابھی میں دیکھ رہی ہوں کہ لیسن دیا ہے اس کے بعد بڑے آہستہ چند لوگوں کا لیسن آیا، پھر سلولی اینڈ گریجولی، اور پھر ساتھ یہ کہ ابھی بھی سب کے لیسنز جو ہیں وہ نہیں آئے، بہت سارے لوگ لیسن دے نہیں رہے۔ کیا بات ہے؟ تو اس طرح نہ کریں۔ جب آپ نے ایک کام سٹارٹ کیا ہے تو اس کو پھر لے کر چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے قرآن پڑھنے کا، اور ہمیں توفیق بھی دی ہے، ہمارے لیے راستے بھی بنائے ہیں، تو پھر ہمیں اس کو لے کے چلنا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو آپ سب لوگ جو ہیں، اگر بیچ میں کسی وجہ سے کوئی گیپ آ جاتا ہے تو وہ گیپ تو اور زیادہ ہمیں قرآن کے قریب لے کے آنا چاہیے نا، اور زیادہ بندے کے اندر اس کی طلب بڑھنی چاہیے، نہ کہ انسان اتنا سست ہو جائے کہ وہ بالکل چھوڑ کے بیٹھ جائے اور وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہی نہ کرے۔ تو ایسا نہیں کرنا ہم نے انشاءاللہ۔ آپ لوگ جو ہیں، جنہوں نے لیسن جو نہیں دے رہے، وہ بھی اب لیسن جلدی دیں، اور ہمارا یہ کام جو ہے اس کو چلتے رہنا چاہیے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر ہے 209۔ لفظی ترجمہ کرتے ہیں پہلے۔ فَإِن، پھر، ان اگر، فَإِن پھر اگر، زللتم زلل ڈگمگا گئے، تم ڈگمگا گئے تم، من سے، بعدی بعد، ما جو جاءت آ گئی، کم تمہارے پاس، آ گئی تمہارے پاس، البینات واضح احکامات یا کھلی دلیلیں، فَاعْلَمُوا تو جان لو، انا کہ اللہ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ حل کیا، یہ میرا خیال ہے پہلی دفعہ آیا یہ حل، تو یہ بھی انہی ورڈز میں سے ہے، کی ورڈز میں سے، اس کا مطلب ہوگا کیا۔ حل کیا، ینظرون وہ انتظار کرتے ہیں، یا کا مطلب ہے وہ انتظار کرتے ہیں، الا مگر یا سوائے، جو بھی آپ لگا لیں، ان کے یاتیہم آئے، ہم ان کے پاس، اللہ فی میں، ظلل سائبان، فی ظلل سائبانوں میں، من سے، الغمامی بادل، تو کیا بنا؟ من الغمامی بادلوں سے، اور
अलमलाइकतु फरिश्ते, वा और कुदिया तय हो जाए, अल अमरू किस्सा या मामला, वा और इला तरफ, अल्लाही अल्लाह, व इलल्लाही और अल्लाह की तरफ, तुरजाऊ लौटाए जाएंगे, अल उमूर तमाम काम, तुरजाउल उमूर लौटाए जाएंगे तमाम काम या लौटेंगे तमाम काम। सल यानी सवाल से निकला है, पूछो, सल पूछो, बनी इसराइला बनी इसराइल से, कम कितनी, आतैनाहुम आतै दी, ना नून पे खड़ी ज़बर ना हमने, हम उनको, आतैनाहुम दी हमने उनको, कम आतैनाहुम कितनी दी हमने उनको। ये मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको मिला के बताती हूँ ताकि फिर आपको बामुहावरा तर्जुमा करने में भी आसानी हो जाए। मिन से, आयतिन निशानियाँ, बय्यिनतिन खुली, मिन आयतिन बय्यिनतिन खुली निशानियों में से, वा और मन जो, युबद्दिल बदल डाले या तब्दील कर दे, नेमता नेमत को, अल्लाही अल्लाह की, नेमत अल्लाही अल्लाह की नेमत, मिन से, बादी बाद, माँ जो, जाअत हु जाअत आई हु उसके पास, जाअत हु आई उसके पास, फ इन्ना फ तो, इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, शदीदुल इकाब शदीद सख्त है, अल इकाब अजाब देने में, शदीदुल इकाब सख्त अजाब देने में। ज़ुय्यिना मुज़य्यन की गई या आरास्ता की गई, लिल्लज़ीना लामज़ेर ली के लिए और अल्लज़ीना वो लोग जो, उन लोगों के लिए, कफरू जिन्होंने कुफर किया, अल हयातुद दुनिया अल हयातु जिंदगी, दुनिया दुनिया की, वा और यस्खरूना वो हंसते हैं या मजाक उड़ाते हैं, या वो के लिए है, व यस्खरूना और वो मजाक उड़ाते हैं या वो हंसते हैं, मिन से, अल्लज़ीना वो लोग जो, आमनु ईमान लाए, वा और अल्लज़ीना वो लोग जो,
नत्तकू परहेजगार हुए या मुत्तकी हुए। फौकहुम फौका ऊपर होंगे हम उनसे। फौकहुम ऊपर होंगे उनसे। यौमल क़यामती यौम दिन, अल क़यामती क़यामत, यौमल क़यामती क़यामत के दिन। वल्लाहु और अल्लाह, यर्ज़ुकु रिस्क देता है, मन जिसे, यशाउ वो चाहता है, बिगैरी बगैर, हिसाबी हिसाब के, बिगैरी हिसाब बगैर हिसाब के। चलिए ये आपकी हो गई 4 आयतें। अब थोड़ी सी इसकी हम डिटेल कर लेते हैं समझने के लिए। अच्छा, फ़इन ज़ललतुम फिर अगर तुम फिसल जाओ, मिन बादी इसके बाद, मा जाअतकुमुल बय्यिनात कि जब तुम्हारे पास खुली निशानियां या वाज़ेह तालीमात आ चुकी, तो फिर क्या होगा? फ़अलमू तो जान लो, अन्नल्लाह के अल्लाह ताला अज़ीज़ुन हकीम ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। तो ये हम पिछली आयत के कॉन्टेक्स्ट में आप समझें कि हमें पीछे बताया गया सारा कि शैतान के कदमों की पैरवी नहीं करनी और उसके चालों से बचना है। क्यों? इसलिए कि वो हमारा खुला दुश्मन है। तो अल्लाह ताला ने तो खोल खोल के कुरान में सारी बात समझा दी कि ये अहकामात हैं, इन पर अमल करना है। और शैतान जो है वो तुम्हारा खुला दुश्मन है और वो तुम पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वार करेगा और तुमने उससे बचना है। उसकी जो चिकनी चुपड़ी बातें हैं उसमें नहीं आना, जो वो चीज़ों को खूबसूरत बना कर दिखाएगा तो उसकी बातों से बचना है। तो ये सारी बातें वाज़ेह अहकामात अल्लाह ताला ने बता दिए। तो उसके बाद फरमाया कि अगर तुम फिसल गए, यानी ये सब कुछ जानने के बाद भी अगर तुम फिसल गए, जबकि तुम्हारे पास सारी तालीमात अल्लाह ताला ने भेज दी, तरीका भी बता दिया, डूज़ एंड डोंट्स भी बता दिए ज़िंदगी गुजारने के लिए, तो फिर क्या होगा? फिर जान लो कि अल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त भी हैं और फिर हिकमत वाले भी हैं। तो इसमें एक तरह से धमकी का पहलू भी है कि अल्लाह ताला अपनी पकड़ से भी डरा रहे हैं कि अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, अल्लाह की पकड़ से हमेशा डरते रहना चाहिए। और फिर ये भी बताया कि वो हकीम भी है, हिकमत वाला भी है, कि उसकी पकड़ में भी उसकी हिकमत है। अगर उसकी तरफ से पकड़ का कोई मामला ना हो तो फिर दीन का पूरा निज़ाम जो है वो बेमायनी हो जाता है। क्योंकि हम तो आए ही इस दुनिया में एक आजमाइश के लिए हैं और हमें गुनाहों से बचना है और नेकी पर अमल करना है। तो फिर ये है कि अल्लाह पाक ने सारी बातें वाज़ेह खोल के बता दी, और अब भी अगर हम अल्लाह ताला की अहकामात की पैरवी नहीं करेंगे और उसकी नाफरमानी करेंगे तो फिर उसकी पकड़ से भी डरना चाहिए। अब ये उसकी मर्ज़ी है कि उसकी पकड़ इस दुनिया में आए या फिर आगे आए, अगली दुनिया में आए। वो फ़ैसले उसके अपने फ़ैसले हैं और उन फ़ैसलों में उसकी अपनी हिकमतें हैं। तो इसलिए हमें हर वक्त अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हमें पता चल जाए बातें, हम उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। इसलिए अल्लाह ताला से हमेशा डरते रहना चाहिए। फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, हाल यंजुरूना इल्ला अन यातियहुमुल्लाहु फी ज़ुललिम मिनल गमामी वल मलाइकतु व कुदियल अम्र। क्या ये इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि आ जाए इन पर अल्लाह ताला बादलों के साइबानों में और फरिश्ते और फैसला चुका दिया जाए। यानी कि इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो लोग अल्लाह ताला की तरफ से वाज़ेह अहकामात
اور وارننگز آ جانے کے بعد بھی باز نہیں آتے، تو پھر کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا جلال دکھائے، اپنا آپ دکھائے اور وہ فرشتوں کی فوج کے ساتھ ظاہر ہو جائے ان کے سامنے؟ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تو اپنا آپ نہیں دکھاتے، اللہ تعالیٰ اس روز ظاہر ہوں گے، فرشتے اللہ کا عرش اٹھا کر اتریں گے جس روز قیامت آئے گی اور اللہ تعالیٰ کی اپنی عدالت لگے گی۔ تو وہ یعنی کہ وہ جو یوم حساب اور کتاب ہوگا، اس روز اللہ کا ظہور ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ اس وقت کے انتظار میں ہیں، یعنی ان کو ڈر نہیں لگتا اللہ تعالیٰ سے کہ یہ کہ اچھا ہوتا ایسے ہے نا کہ انسان جو ہے اس کا نفس اس کو دھوکے میں ڈالتا ہے، اس کا نفس اس کو ایک تو یہ دھوکا دیتا ہے کہ چلو دین جب اس کے سامنے آتا ہے تو جو کام اس کو آسان لگتے ہیں ان پر تو وہ عمل کر لیتا ہے، اور پھر جو کام مشکل لگتے ہیں ان کو پھر وہ چھوڑ دیتا ہے کہ چلو میں اتنا تو کر رہا ہوں نا، باقی لوگ تو اتنا بھی نہیں کر رہے، اور اسی پر وہ اس کا نفس اس کو مطمئن کر دیتا ہے۔ یا پھر اس کا نفس کیا کرتا ہے کہ وہ اس کو لٹکاتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ بھی مختلف قسم کی توجیحات دے دے گا کہ چلو انسان یہ کہے گا کہ یہ جتنے بھی دین کے احکامات ہیں یہ بالکل صحیح ہیں اور ایسا کرنا چاہیے، لیکن ابھی مجھے وقت ہی نہیں ملتا، میں کیسے کروں، ابھی میرے اوپر اتنی ذمہ داریاں ہیں، میرے بچے ہیں ان کو بھی مجھے وقت دینا ہے، تو یہ بھی تو عبادت ہے، میرا شوہر ہے میں نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہے، تو میں یہ بھی تو عبادت ہی کر رہی ہوں نا، تو اگر میں دوسری عبادت نہیں بھی کر پا رہی تو کوئی بات نہیں، یہ بھی تو میری عبادت ہے۔ اور پھر یہ کہ مجھے وقت ہی نہیں ملتا، حیرت ہے، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملتا ہے ہمیں۔ یہ قرآن جو کہ سب سے ضروری ہے، اس کو ہم ایک سائڈ پہ ڈال دیتے ہیں اور ہماری رشتہ داریاں، ہمارا گھر، ہمارے کام اتنے اہم ہیں کہ وہ ہمارے لیے ضروری ہیں، اس کے لیے ہمیں وقت نکالنا ہے، اور لیکن اس کے لیے ہمیں وقت نہیں ملتا۔ تو یہ بھی ایک نفس اور شیطان کا وار ہوتا ہے اور وہ اس میں پھنسا دیتا ہے۔ پھر بعض دفعہ وہ اس طرح بھی حملے کرتا ہے کہ اچھا چلو ابھی تو میں یہ کام کر لوں، پھر میں بالکل سارا وقت اپنا دین پہ لگاؤں گی، میں اپنا گھر بنا لوں، میری بچیوں کی شادیاں ہو جائیں، میرے بچے سیٹل ہو جائیں، بس پھر میں نا فارغ ہو جاؤں گی، پھر انشاءاللہ میں سارے کا سارا وقت جو ہے وہ قرآن کو دوں گی۔ تو یہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس اتنی زندگی ہے؟ کیا چلو زندگی ہے بھی صحیح، کیا پتہ ہے کہ جب آپ ان تمام کاموں سے فارغ ہو جاؤ گے تو آپ کے پاس صحت بھی رہے گی، آپ اس قابل رہو گے، اتنی ہمت رہے گی؟ تو یہ چیز یہاں بتائی جا رہی ہے کہ کیا آپ اس وقت کا انتظار کر رہے ہو کہ جب اللہ تعالیٰ سامنے آ جائے آپ کے، یعنی کہ جب سمجھ لو کہ وہ حساب کتاب کا وقت آ جائے، موت کس وقت آ جائے ہمیں کیا پتہ، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ جس طرح قیامت آنی ہے، قیامت کے بعد حساب اور کتاب شروع ہونا ہے، تو انسان کی قیامت تو حدیث کا مفہوم ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی، تو جب ہم مر جائیں گے تو قیامت تو آ گئی، ہمارے لیے تو آ گئی، تو ہمیں کیا پتہ ہم کب مر جائیں، ہم اتنے پلانز بناتے ہیں، اتنا ہم کام اپنا ملتوی کرتے ہیں اس دین کا کہ چلو فارغ ہو کے کریں گے، کیا پتہ کہ ہمیں وہ وقت ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا، اور جن چیزوں کے پیچھے ہم اس وقت کو گنوا رہے ہیں وہ چیزیں تو ویسے ہی ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائیں گی۔ تو وہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ کیا تم اس وقت کا انتظار کر رہے ہو، تمہیں کیا پتہ کہ وہ وقت کب آ جائے اور تم اس وقت کے انتظار میں اپنا سارا وقت گنوا دو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وقت کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق دے، آپ کو بھی اور خاص طور پر مجھے بھی، کہ میں کہہ ضرور رہی ہوں کیونکہ مجھے کہنا ہے، میں نے اس آیت کو سمجھانا بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ میں اس کے اوپر مکمل طور پر عمل کر سکوں، میرے عمل کو بھی اللہ مضبوط بنائے، اور جو کچھ میں کہتی ہوں اللہ مجھے اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ یہ سارے کام تم کر لو گے اور یہ سارے کام کر چکنے کے بعد تم زندہ بھی رہو گے
اور تمہارے جسم میں اتنی طاقت بھی رہے گی اور پھر تم دین کا کام کرو گے، تو فرمایا کہ پھر تو تم کس چیز کے انتظار میں ہو سکتا ہے کہ اچانک اللہ کی طرف سے مہلت ختم ہو جائے، تو پھر تو کچھ کرنے کے قابل ہم نہیں ہوں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو ہمارے سامنے ہمارے ہاتھوں میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور اس ٹائم پر ہمیں یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ بھئی زندگی تو بہت قیمتی ہے، اور یہ بھی سوچتا ہے انسان کہ شکر ہے میرے پاس ابھی وقت ہے، تو اب اپنا سارا وقت جو ہے اللہ کے لیے لگانا ہے۔ لیکن یہ عہد ہم کرتے بھی ہیں اور پھر ہمیں دنیا اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور دنیا کے کام جو ہیں وہ حاوی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بار بار پڑھنے کا اور قرآن کو بار بار پڑھنے اور سننے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو ایک اس کا مائنڈ فریش ہوتا رہے اور وہ اس طرف آئے، دین کی طرف آئے۔ یہ دین کو پڑھنا اور دین کو سیکھنا، اب دیکھیں ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، اگر میں 5 وقت کی نماز پڑھ لیتی ہوں، کچھ ذکر اذکار کر لیتی ہوں، تھوڑا بہت قرآن کی تلاوت کر لیتی ہوں، تو پھر یہ میرا کام پورا تو نہیں ہو جاتا۔ پھر میں یہ سمجھتی ہوں کہ ٹھیک ہے، میں نے اپنے گھر کو بھی وقت دینا ہے، میں نے صفائیاں کرنی ہیں، میں نے اپنے فرش چمکانے ہیں تاکہ میرے جو میں نے ماربل لگایا ہے وہ چمک رہا ہو اچھی طرح سے، اس میں شکل نظر آ رہی ہو، اور میری ساری در و دیوار صاف۔ سارا وقت جو ہے وہ ان کاموں پر لگا دیتے ہیں ہم لوگ، اور کیا فائدہ ان چیزوں کا؟ اگر زندگی چلی گئی تو میں تو ادھر سے چلی جاؤں گی یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، تو پھر مجھے کیا فائدہ میرا؟ اور یہ سب کچھ میرے بعد بھی چلتا رہے گا، تو پھر میں مطمئن کیسے؟ مجھے شیطان کرتا ہے کہ چلو میں عبادت تو کر رہی ہوں نا، نمازیں بھی پڑھ رہی ہوں، روزے بھی رکھ رہی ہوں، اور ذکر اذکار بھی کر رہی ہوں، تو لیکن قرآن پڑھنا، اس کو سمجھنا، یہ سب سے ضروری کام ہے۔ اگر میں قرآن کو صرف تلاوت کروں گی اور اس کو ایک ایک لفظ کر کے سمجھوں گی نہیں، تو پھر میں عمل کیسے کروں گی؟ اس لیے یہ تو بہت ضروری کام ہے کہ جس کو ہم نے بالکل ہی چھوڑا ہوا ہے، بالکل اس کو ہم نے آخری پرائیورٹی پہ رکھا ہوا ہے۔ تو قرآن کو سمجھنا، اور صرف دیکھیں قرآن کو صرف سمجھنا، اس لیے ایک تو یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں گے تو ہم اس پر عمل کریں گے، دوسرا یہ کہ آج میں قرآن کو سمجھوں گی تو ہی میں آگے قرآن کو پڑھا سکوں گی، جو کہ مجھے ایک ڈیوٹی دی گئی ہے اور مجھے کرنا ہے۔ امت وسط میں تبھی بنوں گی نا، جو ایک لیبل مجھے پتا ہے کہ میں امت وسط ہوں، تو میرا فرض تو یہ بنتا ہے نا کہ میں نے آگے اس دین کو پہنچانا ہے جو مجھ تک پہنچا ہے، تو میں اس دین کو سمجھوں گی تو آگے پہنچاؤں گی نا، تو لہٰذا یہ تو میری ڈیوٹی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کی تفسیر کو سمجھتے ہیں، تو وہ ہماری روح کو ایک ایسی غذا مل رہی ہوتی ہے، ایک ہماری روح کا تزکیہ ہو رہا ہوتا ہے، اور ہمارے اندر ایک انرجی آ رہی ہوتی ہے، اور بار بار ایک یاد دہانی ہوتی ہے کہ نہیں میں نے پڑھنا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے انسان جو ہے اس کا دل بھی لگا رہتا ہے دین اور قرآن کی طرف، ورنہ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو آہستہ آہستہ ہم اس سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی چیز ہے کہ جب ہم قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ بھی ہمیں چھوڑ دیتا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ جڑنا ہے، اور جڑنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ایک ایک آیت کو پڑھیں اور ہم یہ ڈیلی بیس پہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ ایک دفعہ پڑھا، جیسے اب ہم لوگوں نے کیا کہ یہ تھوڑا چھوٹ گیا تو کتنا گیپ آ گیا، تو اس میں آپ دیکھیں کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا ہوگا پڑھنا، یا ان کو دوبارہ اس کے ساتھ جڑنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے اندر اتنی طلب ہوگی کہ وہ اداس ہوں گے کہ کب یہ دوبارہ سے میں قرآن کو پڑھنا شروع کروں۔ تو یہ ٹیسٹ ہمارے لیے اپنے لیے ہے، ہم خود اپنے آپ کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور ہمارے اندر کتنی طلب ہے قرآن کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے، ہماری آخری سانس تک ہم قرآن کے ساتھ جڑے رہیں، اور اہل القرآن میں اللہ ہمیں قبول فرما لے۔ جیسے حدیث میں اس کے بارے میں آیا ہے کہ اہل القرآن کون ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرا کنبہ ہے، اور پھر پوچھا گیا کہ جی کیا مراد ہے اس سے، تو اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ اہل القرآن وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ تو کتنا زبردست لیبل اللہ نے دیا، اپنے کنبے کے لوگ اللہ نے ان کو کہا، اہل القرآن کا خطاب دیا، تو اللہ ہمیں بھی اس اہل القرآن میں قبول فرما لے۔
اچھا آگے چلتے ہیں. قضی الامر، پھر آگے فرمایا اللہ نے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور یقیناً تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. یعنی روز قیامت کہ جب وہ عدالت لگے گی تو پھر تمام معاملات کا حساب کتاب تو اللہ کو ہم نے دینا ہے، اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے. اس کی عدالت میں ہم میں سے ہر ایک نے کھڑے ہونا ہے اور اس کے سوالوں کے جواب دینے ہیں. وہ جو 4 سوال ہیں جو ہر بندے سے پوچھے جائیں گے اور اس کو جواب دینے ہیں، جو حدیث میں آتا ہے. آپ سب کو اس حدیث کا پتہ ہے اور ان سوالوں کا بھی پتہ ہے. تو اللہ تعالی ہمیں قرآن سے جوڑے رکھے اور آخری سانس تک ہمیں دین کے اوپر قائم رکھے. آگے فرمایا سل بنی اسرائیل، پوچھو بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیات بینہ، کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں اور کتنی روشن آیتیں جو تھیں وہ دی تھیں. یعنی کہ بنی اسرائیل سے کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل ہماری قریب ترین قوم ہے. یعنی اس کے بعد پھر امت محمدی آئی، اور دوسرا بنی اسرائیل کی بہت ساری ہسٹری آپ ابھی پڑھ کے آئے ہیں پہلے سپارے میں. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی روشن نشانیاں دی، کیا کچھ عطا کیا ان کو. تو اللہ نے کہا کہ ان سے پوچھو کہ ان کو کیا کچھ ہم نے عطا کیا. یعنی جو چیزیں بھی جو کوئی ہاں پھر آگے فرمایا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ گئی ہوں، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو پھر جان لو کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. اللہ پاک اپنی سزا سے محفوظ رکھے. تو یہاں پر بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نشانیاں دی. یعنی کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ مکہ میں جو لوگ تھے وہ معجزات مانگتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھئی یہ والی نشانی ہمیں دکھا دیں، یا اس پہاڑ کو سونے کا بنا کے دکھا دیں، یا یہ کر کے دکھا دیں تو ہم اسلام قبول کر لیں گے، ہم مان لیں گے آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. تو اس طرح کے معجزات جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دکھائے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ کتنی نشانیاں انہوں نے مانگی اور ہم نے ان کو دکھائیں. اور آپ نے وہ ساری باتیں پیچھے آپ ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی وہ نہیں مانے. اور یہ اللہ کی ایک سنت ہے کہ جب لوگ جو معجزہ مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ معجزہ اگر دکھا دیتے ہیں اور پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے تو پھر اس قوم پر عذاب آتا ہے اور وہ ساری کی ساری قوم جو ہے وہ تباہ کر دی جاتی ہے. تو یہ فرمایا گیا کہ آپ پوچھو لو بنی اسرائیل سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی نشانیاں جو وہ مانگتے تھے اللہ نے ان کو دکھائیں، کتنے انعامات ان پر کیے. وہ جو من و سلوہ والا تھا، آپ کو پتہ ہے جب وہ اس صحرا میں آئے، ان کے پاس خوراک نہیں تھی تو ان کو اللہ نے من اور سلوہ عطا کیا. ان کو کوئی یہ رولا نہیں ہوتا تھا کہ آج ہم نے پکانا کیا ہے، سب کچھ ان کو پکا پکایا ملتا تھا. پھر یہ کہ وہ ایک صحرا میں تھے، ایک بادل کا ٹکڑا ان کے اوپر رہتا تھا جو ان پہ سایہ کرتا تھا، اور بھی اللہ نے ان کو بے تحاشا نشانیاں عطا کی، لیکن انہوں نے ان تمام چیزوں کی قدر نہیں کی. تو وہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو کوئی اللہ کی نعمت کو پانے کے بعد اس میں تبدیلی کرے یا اس میں تحریف کرے یا خود غلط روش اختیار کر لے تو اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس طرز عمل پر بہت سخت سزا دیتے ہیں. بنی اسرائیل کی مثال اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دی کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت کیا عطا کی تھی، جو ہم نے پہلے پڑھا نا. اللہ نے فرمایا تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. آپ کو یاد ہوگا کیا تھا کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم کو دی، اور وہ نعمت کیا تھی کہ میں نے تمہیں فضیلت عطا کی تمام جہان والوں پر. یعنی ان کو کیا نعمت ملی تھی؟ انبیاء کی، جو اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں انبیاء بھیجے، پھر ان کو کتاب دی، اور دوسرے ورڈز میں ان کو نعمت ہدایت دی، ان کو ہدایت کی طرف بلانے والا دیا، اور انہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی تھی. یعنی جو نعمت کی ہدایت اللہ نے ان کو دی اس کی انہوں نے قدر نہیں کی. تو پھر ان کو کیا سزا ملی تھی؟
اللہ نے فرمایا تھا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ کہ ان پر اللہ نے ذلت اور محتاجی جو تھی وہ مسلط کر دی تھی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے تھے۔ تو یہی چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں کوئی نعمت دیتا ہوں، اور یہاں پر جو نعمت ہے علماء کہتے ہیں کہ اس نعمت سے مراد اصل میں نعمت ہدایت ہی ہے، تو پھر اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے اور اس کو بدل دیں گے، اس میں اور چیزیں شامل کر دیں گے، تو پھر اس کا نتیجہ جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا، جو بھی یہ کرے گا اس کے ساتھ وہی نتیجہ اس کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر نعمت ہدایت دے رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ پکڑ کر ہمیں سیدھے رستے پر ڈال دیا ہے، تو پھر ہمیں اس کی بہت قدر کرنی چاہیے کہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ نعمت ہدایت ہی ہے، اور ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمیں دنیا کی نعمت لگتی ہے، لیکن نعمت ہدایت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ اس کا جو پھل ہے وہ ہمیں یہاں اتنا شاید نہیں مل رہا جتنا آخرت میں ملے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ان کافروں کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی، یعنی کہ خوبصورت بنا دی گئی، یعنی جو دنیا کی چمک دمک اور شان و شوکت ہے، ان کے لیے یعنی کافروں کے لیے یہ بڑی محبوب اور دل پسند ہے، ان کو یہ بہت خوبصورت لگتی ہے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے، حدیث میں بھی آیا ہے کہ مسلمان مومن کے لیے یہ دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے یہ دنیا جو ہے وہ پھولوں کی سیج ہے۔ تو وہ اسی لیے ہے نا کہ جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اس کا دل دنیا کی زندگی میں لگا رہتا ہے، اس کو دنیا کی زندگی، دنیا کی چیزیں وہ بہت خوبصورت لگتی ہیں اور اس کو مزہ آتا ہے اس دنیا میں۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے، جس کا دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہوتا ہے، اس کے لیے تو یہ دنیا ایک قید ہے، اس کا دل یہاں پر بالکل بھی نہیں لگتا، بلکہ یہ دنیا کی زندگی اور دنیا میں وقت گزارنا اس کو مشکل لگتا ہے کہ میں کس طرح سے ان چیزوں کو اس میں اپنا وقت کیسے گزاروں، اس کو یہ بہت مشکل لگتا ہے۔ ایک تو مطلب اس کا یہ بنتا ہے۔ دوسرا یہ کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ جیسے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کی تھی آپ کے زمانے میں، یہ جو تھے، اچھا اس آیت کو پہلے پورا پڑھ لیتے ہیں پھر آگے بتاتی ہوں۔ آگے فرمایا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں اہل ایمان کا۔ وَالَّذِينَ اتَّقُوا، اور وہ لوگ جو متقی ہیں، کہ جو تقوی کے راستے پہ چلتے ہیں، فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن وہ یہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کے سے بہت اوپر ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں سے سمجھیں اس زمانے میں کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب لوگ ایمان لائے تھے تو ان کو، آپ کو پتہ ہے انہوں نے کتنی مشکلیں، کتنی مصیبتیں جھیلیں، انہوں نے سب کچھ چھوڑا۔ کئی ایسے صحابہ بھی تھے جو بہت امیر کبیر تھے، بڑے خوش لباس اور بڑے اچھے ماحول میں رہنے والے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر فاقوں تک نوبت آ گئی تھی، تکلیفیں برداشت کی، تو پھر جو کافر تھے وہ ان پر ہنستے تھے، جو فرمایا نا کہ وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ بھئی تمہیں کیا ملا، تم نے سب کچھ چھوڑ دیا دنیا کا، تو تمہیں اس سب کچھ چھوڑنے کے بعد تمہیں ملا کیا؟ فاقے، تکلیفیں، اور تمہیں کیا ملا؟ تو تم نے تو بڑے گھاٹے کا سودا کیا۔ تو وہ ہنستے تھے کہ ان کا تو دماغ ہی ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے کیا چھوڑ کر اور پایا کیا؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کافروں کے لیے، کافر تو بڑے اس زندگی پر مطمئن ہیں اور خوش ہیں، اور وہ یہ دنیا نہیں چھوڑنا چاہتے، لیکن جو مومن ہیں، جو اللہ کی طرف جن کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، وہ قیامت کے دن ان لوگوں سے بہت اوپر ہوں گے جو آج دنیا میں بہت اوپر ہیں، کافر ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑانے والے ہیں، عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے، لیکن اس روز جب جو فیصلے کا دن ہوگا اور جو ابدی زندگی ہوگی، اس زندگی میں یہ کفار نیچے ہوں گے، اور وہ مومنین جنہوں نے اس دنیا میں سسک سسک کر زندگی گزاری، انہوں نے تکلیفیں برداشت کی اپنے ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے،
تو اس روز وہ ان کافروں سے بہت اونچے مقام پر ہوں گے جنت میں۔ تو یہاں پر یہ چیز بتائی گئی، اور یہاں پر یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک ہمارے لیے ٹیسٹ بھی ہے کہ ہم دیکھیں، اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ ہمارے دل کہاں لگتے ہیں۔ اگر ہمارے دل دنیا کی محفلوں میں زیادہ لگتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہمارے دل دنیا کی محفلوں میں، بازاروں میں نہیں لگتے اور دین کی محفلوں میں لگتے ہیں، اللہ کے قرب میں لگتے ہیں، تو پھر ہمیں اور زیادہ اس طرف آنے کی ضرورت ہے، اور ہم اس کے اوپر پریشان نہ ہوں کہ دنیا میں ہمارا دل نہیں لگتا، خوش ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس دنیا سے اللہ نے ہمارا دل ہٹا کر اس طرف لگا دیا، قرآن کی طرف، دین کی طرف۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سے جوڑ دیں اور اس دنیا سے ہمارا دل ہٹا کے دین کی طرف لگا دیں۔ تو اور پھر وہی مذاق والی بات، آج بھی یہی ہوتا ہے کہ جو دین پر چلنے والے لوگ ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ہم تو اتنا دین پر چل ہی نہیں رہے، صرف ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن سے جوڑا، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اور ہم اس سے اپنی انرجی لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم دین پر چلیں۔ اس پر بھی لوگ کتنا مذاق اڑاتے ہیں، آپ ہماری اپنی فیملیز میں سے لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، طرح طرح کے القابات ملتے ہیں، لیکن یہ سارے مذاق تو اس وقت بھی اڑائے جاتے تھے، آج بھی اڑائے جا رہے ہیں، تو اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا۔ اصل چیز جو ہے وہ دین ہے، ہم نے اپنا دل قرآن میں اور دین میں لگانا ہے، دنیا میں نہیں لگانا۔ یہ بھی ایک جملہ جو ہے نا، جو ہم اکثر بولتے ہیں کہ اب دنیا میں بھی تو وہ زندگی تو گزارنی ہے نا، دنیا کو بھی تو دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے، لیکن دنیا میں دل نہیں لگانا۔ چلنا ضرور ہے، یہی تو مشکل ہے، یہی تو مشکل ہے اسلام۔ باقی جو مذاہب ہیں ان کے لیے تو آسان ہی ہے، وہ تو ان کو تو کہا، انہوں نے کیا کیا، دنیا کو چھوڑ دیا اور ایک سائڈ پر ہو کر بالکل دین کے ہو کر رہ گئے، وہ تو آسان کام ہے۔ لیکن دنیا میں رہ کر جہاں دل بھی نہیں لگ رہا، دنیا کے کاموں میں دل نہیں لگ رہا، لیکن کام بھی کرنے ہیں اور دین کو بھی لے کے چلنا ہے، تو اس لیے وہ دنیا میں رہ کر دین پر عمل کرنا، دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کے رنگینیوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں، وہاں پر بھی پوری طریقے سے ایکٹیو ہوں اور یہاں پہ بھی آپ چل رہے ہیں، اس طرح تو نہیں، دو کشتیوں میں تو سوار نہیں ہو سکتے۔ ایک کشتی کو میں پاؤں رکھا جا سکتا ہے، دوسری کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے، لیکن دل اپنا یہاں رکھنا ہے۔ پھر آگے فرمایا والذی واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کتاب کے۔ تو یہ بھی یہاں پر بھی یہ اللہ کی چوائس ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کسی کو اللہ نے بے تحاشا رزق دیا ہوا ہے، کسی کے پاس بالکل رزق نہیں ہے، وہ فاقے کر رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی چوائس ہے، یہی ہماری آزمائش کے طریقے ہیں۔ کسی کو اللہ دے کے آزماتا ہے، کسی کو اللہ لے کے آزماتا ہے، اور اس کے پیچھے بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے اگر ہم سمجھیں۔ حدیث قدسی میں کا مفہوم ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس لیے دیتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو نہ دیں تو اللہ کہتے ہیں وہ مجھ سے دور ہو جائیں گے، اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس لیے نہیں دیتے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ اگر میں نے ان کو سب کچھ دے دیا تو یہ مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دینے میں بھی حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ کے نہ دینے میں بھی حکمت ہے۔ اللہ کے اسی لیے ہمیں اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے، کیونکہ وہ ہماری بہتری کے لیے ہوتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ، بلکہ میں ابھی جب تھی عمرے پہ تو ایسے ہی میں دعائیں مانگ رہی تھی، تو میرے دل میں کئی دفعہ ایسا آتا تھا کہ بہت ساری ایسی دعائیں ہوتی ہیں ہماری کہ جو ہم مانگتے رہتے ہیں اور قبول نہیں ہوتی۔ تو کبھی کبھی شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے دل میں کہ کب سے مانگ رہے ہیں، قبول تو ہو نہیں رہی۔ تو اسی طرح کا وسوسہ شیطان نے میرے دل میں ڈالا، اور ایسے میں نے جب یہ اٹھایا، موبائل ہی اٹھایا، اسی میں میسیجز اپنے دیکھ رہی تھی، تو اس کے اندر ایک میسیج آیا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کا مانگنا اللہ کو اتنا پسند ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اللہ ان کو نہیں دیتے کہ یہ مجھ سے مانگتا رہے، کہ اللہ اس کو سننا چاہتے ہیں، اس کا سننا اللہ کو پسند ہوتا ہے۔
اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اگر ایسا ہو کہ مجھے پتا ہو کہ اللہ مجھے سننا چاہتے ہیں اور اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی رہوں، مانگتی رہوں، کتنی بڑی بات ہے کہ میرا مالک، بادشاہوں کا بادشاہ، جس کے سامنے کروڑوں لوگ ہیں مانگنے والے، متقیوں کے، اور میری کیا ہستی ہے. یعنی یہ میں آپ کو اپنی فیلنگ بتا رہی ہوں کہ مجھے اس وقت یہ لگا کہ وہ جو میرے مائنڈ میں ایک آیا تھا، شیطان نے ڈالا تھا، مجھے فوراً اس کا جواب مل گیا. یعنی یہ میری ایک فیلنگ اور میری اپنا تجزیہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن میں ویسے آپ سے شیئر کر رہی ہوں. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ بعض دفعہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے دل میں آتا ہے کہ کب سے مانگ رہے ہیں، نہیں مل رہا، مایوسی آ جاتی ہے کہ کیوں نہیں اللہ میری سن رہے. بعض دفعہ یہ آتا ہے کہ شاید میں اتنی گنہگار ہوں کہ میری بات اللہ پاک نہیں سن رہے. تو ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے. اور یہ بات جو میرے سامنے آئی، اب مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ جو میں نے پڑھا تھا یہ کسی حدیث کا مفہوم تھا یا کسی اسکالر کا کول تھا، لیکن بہرحال جو بھی تھا مجھے بہت اچھا لگا کہ واقعی اللہ تعالیٰ جو ہیں بعض لوگوں کو سننا چاہتے ہیں، ان کا گڑ گڑانا، ان کا مانگنا اللہ کو پسند آتا ہے. اور اگر اللہ اس کو وہ دے دے نعمت تو شاید وہ بندہ اللہ سے دور ہو جائے. میرے جیسا بندہ کہ مل گیا تو بس ایک سائڈ پہ ہو گیا، جب تک نہیں ملا تو روتے گڑ گڑاتے رہتے ہیں. تو یہ ساری باتیں، ان میں سب اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیں. اس دنیا میں اللہ کی مرضی پہ چلیں تو انشاءاللہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مرضی کے مطابق عطا فرمائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک مجھے معاف کریں اگر میں نے کوئی غلط بات کر دی ہو. بعد میں توبہ استغفار تو کرتی ہوں کیونکہ میں کوئی اسکالر تو ہوں نہیں، بس جو تھوڑا بہت سمجھ آتا ہے اپنی ڈیوٹی سمجھ کے کر رہی ہوں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.